मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो मैं ये वो जनाजा बयान कर रहा था कि उस जनाजे में जब हम गए तो बातें क्या हो रही हैं जी, डालडा और एक्चुअली आजकल की खुराकें ठीक नहीं हैं। मैंने कहा यार इनको क्या हो गया, बातें अभी करो कि हमने भी फट्टे पे लेटना है। और अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, उनमें से कोई भी जो भी वो इस किस्म की बहस कर रहे थे, मुझे यकीन है कि अब तक कोई भी उनमें से जिंदा नहीं हो। सारे देसी घी खाई हो या क्या खाया हो, बिल आखिर वो वाया फट्टा कब्र तक पहुंच चुके हो। फट्टे के जरिए जाते हैं ना, पहले फट्टा आता है फिर उसके बाद। तो मैं आपसे जो असल बात लेके चला था कि ये भी मसाइल समझे जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जिस चीज़ को हम मसला समझ रहे हैं ना, वो मसला है नहीं। अगर आपने जो हकीकी मसला है ना उसको मसला बना लिया तो मसला हल हो गया। थोड़ी सी गहरी बात है, जो तशरीह तो नहीं करनी पड़ेगी इसकी। अरे मुझे एक बात बताओ यार, एक आदमी को फांसी के फंदे पे लटकाना है, कोर्ट में केस चल रहा है उसका, उसको कोर्ट ने मौका दिया अपनी सफाई बयान करने का कि आप इस तारीख पे हाजिर हो जाएं तो फांसी आपसे टल सकती है। ठीक है ना, फांसी आपसे टल सकती है। अब उसकी जिंदगी मौत का मसला है, उसको चाहिए कोर्ट में हाजिरी दे, बयान दे ताकि कोर्ट उसको बरी कर दे। कोर्ट ने धमकी दी, आखिरी नोटिस भेजा कि अगर अब भी आप अदालत में नहीं आए तो आप पे के खिलाफ जो इल्जामात लगे हम उनको सही मान के आपको लटका देंगे। ये किन मसाइल में लगा हुआ है, ये कह रहा है यार एक्चुअली मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, एक्चुअली मुफ्ती साहब के मैंने 4 शादियों के बयान सुन लिए, लोगों की 4 हो रही है, मेरी एक भी नहीं हो रही, एक्चुअली मेरे सर पे बाल क्यों नहीं उग रहे। यार ये रोज़ाना जब मैं उठता हूँ तो तकिए पे इतने बाल पड़े हुए होते हैं मेरे, अगर इतने स्पीड से मेरे रोज़ाना बाल गिरे मैं तो भाई गंजा हो जाऊँगा। तो मेरा असल मसला ये कि मेरे सर पे बाल उगने चाहिए। यार मैं बेरोज़गार क्यों, यार मैं क्या मसला, लोग 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और मेरी आमदनी नहीं है। यार आज नाश्ते में मुझे जो ना वो पराठे में मज़ा नहीं आया यार, ये आज इस होटल से कल से पराठा नहीं लेकर आना, ये बड़ा मसला, इसको हल करना है। लोग क्या कहें, बेवकूफ़ आदमी, अभी तेरा ये मसला नहीं है, कमबख्त तुझे यही नहीं पता तेरा असल मसला है क्या। तेरा मसला है जा कोर्ट में पेशी दे, तू लटकने वाला है, अगर नहीं किया ना तो पराठे खा के भी लटकेगा तू, 4 शादियां करके भी लटकेगा तू। तो बिल्कुल यही हालत किसकी है, हमारी है। देखो हम दुनिया में आए नहीं हैं, भेजे गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। जो भेजा गया होता है तो भेजने वाला बताता है ना क्यों भेजा है मैंने। देखो आप यहां सारे बैठे हो, कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, कंपनी ने क्या किया, आपको बाय एयर टिकट देके भेज दिया अमेरिका, न्यूयॉर्क भेज दिया आपको, ना टिकट आपका, ना रास्ते का खर्चा आपका, वहाँ होटल में आपका स्टे, बिजनेस क्लास का टिकट दिया, वहाँ से बंदा आपको रिसीव कर रहा है, आप बड़े प्रोटोकॉल के साथ गए न्यूयॉर्क में, होटल में स्टे किया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, वहाँ जाके लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप आए हैं या आपको किसी ने भेजा है। आप कहते हैं भाई मुझे तो पता भी नहीं, मुझे तो कंपनी ने बिजनेस क्लास का टिकट करवाया था और यहाँ होटल में मेरा स्टे है, तो मैं आया नहीं हूँ, मुझे बोलो भेजा है। अब अगला पूछ रहे हैं कि आपको क्यों भेजा है, आप कहें वैसे ही भेजा, वैसे। फिर अगला कह रहा है भाई तू कुछ पेपर रखा होगा तेरी जेब में, या कंपनी को फोन करके पूछ के आप लोगों ने मुझे ये क्यों भेजा है यहाँ पे। आप कहें यार ये मेरा मसला, बोलो नहीं, मेरा मसला ये कि होटल बड़ा अच्छा है लेकिन ये जो खिड़की है ना, ये यहाँ से जो धूप ज़्यादा आ रही है, तो उसको फ़ोन करो यार, इसको पर्दा थोड़ा सा गहरे कलर का लगाए ताकि सनलाइट ना आए अंदर से। दूसरा ये कि मेरा मसला ये कि यहाँ लंच मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं ये लंच खाने का आदी, बोलो नहीं। और ये कि होटल बहुत अच्छा है, स्टे इसमें मेरा बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि मैं मेरे सर पे बाल नहीं उग रहे यार, यहाँ अमेरिका में आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ कोई तेल वेल मेरे सर में या कोई शैम्पू वैम्पू ऐसा बताएं कि मेरे सर पे क्या निकल आए, बाल। दूसरा ये कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए।
مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا؟ ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا، دوبارہ مہنگا ہو گیا یار، یہ کون سی انسانیت ہے یار؟ چلو گورنمنٹ کے خلاف فیس بک پہ ایک مہم چلاؤ، اگلا بولے گا کم بخت جب تو نہیں آیا ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے تو کمپنی سے پہلے تو یہ پوچھ کے بھیجا کیوں ہے، تاکہ اس کام کو تو فوکس کریں، بعد میں یہ سب انڈے پراٹھے اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، تیرے سر پہ بال بھی ہم اگوا دیں گے، یہاں شیمپو ملتے ہیں، امریکہ ہی ہے، یہاں تیل بھی ہے اور یہاں بہت کچھ ہے، لیکن تو کم بخت پہلے پوچھ تو صحیح، کیونکہ جس کمپنی نے تجھے بھیجا ہے اگر تو وہ کام نہیں نمٹائے گا وہ تجھے نکال دیں گے جاب سے، اور یہاں تو غیر قانونی ہو جائے گا، یہ پکڑ کے تجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہو یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ انہی مولویوں کی انہی باتوں کی وجہ سے نا یہ ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ سائنسی ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مولوی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے تو بھیجنے والے سے پوچھو ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ یار آدمی لائف کو انجوائے کرے، یہ کیا میں تحقیق کیوں کروں؟ اگر میں نے تحقیق کی پتہ چلا اس کام کے لیے بھیجا ہے تو مجھے تو اس کام میں پھر ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو بتاؤ یہ احمقانہ باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ عقل مند کہے گا بھائی صاحب تو اپنے خرچے پہ آیا ہوتا نا اور یہاں سارا اپنا خرچہ کر رہا ہوتا، پھر تو لائف کو انجوائے کرتا۔ کم بخت تجھے بھیجا ہے اور تیری جیب میں پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں کمپنی نے، یہاں تجھے جو انڈے پراٹھے کا انتظام ہو رہا ہے اور تجھے گاڑیوں میں گھمائے جا رہے، سارا کمپنی خرچہ اٹھا رہی ہے، تو تجھے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر کمپنی کہتی ہے میں نے تجھے ویسے ہی بھیج دیا انجوائے کرنے کے لیے تو کر لینا انجوائے یار۔ تو بعض دفعہ کمپنیاں اپنے ملازمین سے خوش ہو کے ویسے ہی بھیج دیتی ہیں نا کہ یار چلو تم تھک گئے ہو انجوائے کرو، جا کے کرتے رہنا، اور اگر کسی کام سے بھیجا تو پوچھ تو صحیح۔ آپ کہہ پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی دنیا میں ہوگا؟ لیکن ہم سب یہی بہت بڑے بے وقوف ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بھائی، ہم خود بخود نہیں آئے ہیں، بھیجا گیا ہے ہمیں۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوا۔ یہ ڈارون تو بکواس کر کے گیا، جھوٹ بول کے گیا، یہ وہ جو کہتا ہے نا یہ کائنات خود بخود چل رہی، ناممکن ہے ایسا آٹومیٹیکلی ایسا خوبصورت نظام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے۔ نیچر خود اتنی ذہین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مینیج کر لے کہ آنکھ جو بن رہی ہے وہ کھوپڑی میں جا کے فٹ ہو رہی ہے، ناک ادھر فٹ ہو رہی ہے، کان ادھر فٹ ہو رہے ہیں، زبان ادھر فٹ ہو رہی ہے۔ اور بھائی نیچر ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں اتنا زبردست اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتی، پھر مرد پیدا ہو رہا ہے، عورت پیدا ہو رہی ہے، دو الگ الگ جنس پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ میں ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں، بہت دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہ اس بیان کے لیے ضروری ہے، نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ دیکھو یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا، آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے بولو نا ٹوٹ گیا۔ بھائی میرا ہاتھ لگا تھا، میں بیان کر رہا تھا، وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا۔ بات بالکل صحیح ہے یار، توڑا تھوڑی ہے، جب ٹوٹ گیا ہے تو ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں توڑا، ٹوٹ گیا یار۔ ایک گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا، میں آیا اور یوں کر کے رکھا، میں نے سمت بانڈ سے جوڑ کے لگا دیا۔ آپ کا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا یہاں پہ ہم نے، آپ اتنا ٹائم لگا دیا یوں اٹھا کے اس کو سمت بانڈ لگا کے آپ جوڑ رہے ہوئے، کیا یار یہ تو کسی کے بھی ذمہ لگا دیتے۔ اب میں کہوں یار جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، مان لو گے؟ ٹوٹنے میں تو مان رہے تھے، خود بخود ٹوٹ گیا ہے، جڑنے میں کیوں نہیں مان رہے؟ بھائی اس لیے نہیں مان رہے کہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود ٹوٹتی ہیں، آٹومیٹیکلی جڑتی کہ خود بخود جڑ جائیں، یہ نہیں۔ بتاؤ گلاس کا جڑنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا جڑنا؟ گلاس تو سمپل ایک شیشے کا گلاس، اس میں نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دھڑکنے والا دل ہے، نہ سوچنے والا دماغ ہے، نہ پلکیں ہیں، نہ بھویں ہیں، نہ دانت ہیں، نہ آنتیں ہیں، سارا سیٹ اپ، پھر نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور پھر پیدائش کے ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا، اور وہ دودھ بھی ایسا خاندانی کہ آج تک کوئی سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکے، اور پھر بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا، صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا۔ یہ سارا پروسیس اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر بھی انسٹال خود بخود ہو گئے۔ تو میرے بھائی ایک گلاس نہیں جڑ سکتا، کروڑوں کھربوں سال میں بھی میں اور آپ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتے، ہم آئے نہیں، ہمیں بنایا گیا ہے۔ جب بنایا جاتا ہے تو میں نے اگر گلاس کو جوڑا ہے تو آپ پوچھیں گے کیوں جوڑا، تو میرے ذمہ ہے بتانا کہ میں نے کیوں جوڑا۔ اگر میں نہیں بتاتا آپ مجھے بیان سے نکال دو گے، یار آپ کبھی یہ جوڑ رہے ہو، کبھی وہ جوڑ رہے ہو، کبھی لا کے پنکھا ٹھیک کر رہے ہو، مولانا آپ بیان کے لیے آئے ہو، آپ پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو یہاں پہ۔ ابے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں یار۔
یہ ڈارون جو ہے نا بہت بڑا جھوٹ بول کے گیا ہے, فضول باتیں کر کے گیا ہے. خدا کی بغاوت یار ایک حد تک کرو نا, ایک حد تک کرو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کائنات کیسے بنی تو کچھ بھی بول دو گے. بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کی ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں؟ آپ کہ پتہ ہی نہیں, لیکن کسی نے چوری کی ہیں. تو جج کہے تو منہ سے پھوٹ نہ کس پہ چوری کی ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی ہیں, اور آپ نے قلابے ملائے کہ او وسیم نے اس لیے چوری کی ہیں کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہے گا یہ بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, 2 گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. تو جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا؟ ایسا تو کوئی بھی بے روزگار ہو. ڈارون نے یہی کام کیا ہے. اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھائی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. تو کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا. اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. وہ بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گھٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گھٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈارون کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. تو انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ قدرتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا, قدرتی طور پہ اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی بہت ہیں, جڑتی نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا, ہاتھ پاؤں ادھر ہیں, کبھی دیکھا جڑ گیا؟ خربوں سال میں بھی نہیں جڑے گا بھائی وہ تو. اور پھر بندر سے اگر ہم انسان بنائے تو بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر بندر کے نتیجے میں ہم انسان کا سفر کیا ہے تو ایک دم سے بندر سے کیوں بن گیا؟ بیچ میں کچھ بندر اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے, کچھ اس بیچ کے اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے. جب ایک پورا قافلہ رائون کے اجتماع میں جا رہا ہے, کچھ 1 گھنٹہ پہلے نکلیں, کچھ 1 گھنٹہ بعد نکلیں, تو کچھ حیدرآباد پہنچیں گے, کچھ ملتان پہنچیں گے, کچھ رائون پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ پوری کروڑوں کی نسل اچانک رائون پہنچ گئی, حالانکہ سب کے فاصلے الگ الگ ہیں. تو کیسا ارتقاء ہے یار کہ بندر سے ڈائریکٹ وسیم بھائی بن گئے. درمیان میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی. تو آدھا بندر ہو, آدھا کیا ہو, انسان ہو, آدھی دم ہو, آدھی نہیں ہو. دم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کی ہے ڈارون نے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, یا تو دم دو بھائی ہمیں, جو تم نے شارٹ کیے, ہمیں دم کے پیسے چاہیے. تو یہ سب بکواس ہے, یہ جو سائنس کے نام پہ آپ کو الو بنایا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لو, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت ہونی چاہیے. ڈارون کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ثابت شدہ نظریہ نہیں ہے, ایک ہوائی بات ہے. اس ہوائی بات کے پیچھے آپ قرآن و سنت کو, خدا کا انکار مت کرو. اس ہوائی بات کے پیچھے خدا نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ جی بندر سے بنے ہم. یہ بولو بھائی, کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا.